अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, नर्चर विद डॉक्टर शफीक के नाम से इस प्रोग्राम में आप सबका फिर से एक मरतबा इस्तक़बाल है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम व तरबियत, उनकी ज़हनी सेहत या बदनी सेहत या फिर उनके करियर से रिलेटेड या फिर उनकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। तख्लीक़ी ज़हन के लिए दुनियावी रुकावटें कोई मायने नहीं रखती, चाहे ज़ुबान का मसला हो या माली परेशानी हो या कोई और मसले हों, ये तख्लीक़ी ज़हन को रोक नहीं सकती। इसी सफ़र से जुड़े हुए हमारे यहाँ एक जीती जागती मिसाल हैं डॉक्टर अज़हर क़ाज़ी साहब। डॉक्टर अज़हर क़ाज़ी साहब जो हैं वो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी शख्सियत के बारे में मैं बयान करते हुए कहीं कमी न बेशी कर दूँ, मुझे इस डर से तो मैं बेहतर समझूँगा कि डॉक्टर अज़हर क़ाज़ी साहब जो है वो ख़ुद अपने कलिमात से हमें आशना कराएँ, ताकि उनका जो सफ़र रहा वो उससे हमें आगाही हासिल हो और एक इंस्पिरेशन मिले। डॉक्टर अज़हर क़ाज़ी साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मुक़द्दम है। आपके अपने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद हमारे लिए कुछ वक़्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपके बातों से हम कुछ सीखेंगे। हमारे नाज़रीन के लिए आप ज़रा आप अपना तारुफ़ कराएँगे तो ज़रा हमें नवाज़िश होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा बाद, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ। आप भी दुरूद भेजिए। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मेरा तारुफ बस मैं किसी तारुफ का के काबिल नहीं हूँ। वैसे मेरी कोशिश है, जो कुछ किया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा पूरा नाम क़ाज़ी सिराज अज़हर है और शाहपुर है वहाँ की। कुछ नेटवर्क इशू है डॉक्टर साहब? मास्टर बनकर जी, तो नेटवर्क की वजह से कुछ जो है रह गया आपको। एक ख़ानदानी तौर पर भी जो है मैं डॉक्टर साहब, नेटवर्क की वजह से खान आपकी बात से अधूरी ताल्लुक़ रहेगी। रहा। अच्छा, जी, जी। शुरू से ज़रा बोलें। जी, जी। डॉक्टर अज़हर साहब, शायद नेटवर्क की वजह से, क्योंकि अमेरिका से जुड़े हुए हैं, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है, जी बिस्मिल्लाह। मेरा पूरा नाम क़ाज़ी सिराज अज़हर है और हमारी ख़िज़ात है शाहपुर के क़रीब कोंगंडा, वहाँ के हम क़ाज़ी हैं। अब भी ख़िज़ात जारी है और मेरे वालिद मोहतरम मरहूम क़ाज़ी अहमद साहब, वो शाहबाज़ार स्कूल गुलबर्गा जी, जी। में सदर मुदर्रिस थे प्राइमरी स्कूल के। और इस तरह से मुझे घर में ही एक उस्ताद मिल गए थे और वो उर्दू टीचर थे। हालांकि जो टीचर्स ट्रेनिंग उन्होंने की थी वो कनाडा में की थी, अच्छा। तो कनाडा के भी वो अच्छे खासे जानने वाले थे। जी, जी। और चूँकि उर्दू के टीचर थे, तो मैं भी उर्दू स्कूल में प्राइमरी जो है गुलबर्गा प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ वस्तानिया
एक अय्यरवाड़ी स्कूल था, प्राइमरी अय्यरवाड़ी स्कूल, जी, आप लोग जानते होंगे गुलबर्गे के अगर हैं। जी, तो वहाँ से फिर मुझे जो वस्तानिया स्कूल यानी मिडिल स्कूल जी, जी, आसिफगंज जी, उसका नाम था, जी, जी, मदरसा आसिफगंज। अच्छा, आजकल अगर हम मदरसे का नाम ले लें तो ऐसा समझते हैं कि वो कोई दीनी मदरसा है। जी, जी, जी। पहले हमारे ज़माने में जो है, वो वैसे मतलब पुराना आपका ज़माना नहीं है। है काफ़ी मज़बूत है। शायद हम उतना जल्द हम भी रिकॉल नहीं कर सकेंगे अपनी प्राइमरी स्कूल का नाम, लेकिन माशाल्लाह आपको सब याद है। तो जी, प्राइमरी स्कूलिंग जो है आपका गुलबर्गा में उर्दू मीडियम में हुआ। जी। और जी, मिडिल स्कूल भी जो है वहीं पर जी, जी। मस्तानिया मदरसे में फिर आगे आसिफ। आपका ग्रेजुएशन हाई स्कूल वगैरह? जी, हाँ, उसके बाद हुआ ये कि ज़रा मैं खेल-कूद में ज़्यादा था, जी, जी। अच्छा, और इसकी वजह भी ये हुई कि जो मुदर्रिसीन थे, उसमें सिर्फ़ एक मुदर्रिस जिनका मैं आज तक एक्चुअली यानी 2 मुदर्रिस हैं जिनका नाम मैं भूल नहीं सकता। जी, एक साइंस के मुदर्रिस थे, उनका नाम मकबूल अहमद साहब था, और बहुत ही आला पैमाने के उस्ताद थे। जी, जी, अच्छा। और मुझे जिस तरीके से उन्होंने साइंस पढ़ाई, उसके बाद मैं ज़िंदगी भर साइंस का दीवाना हो गया। मतलब उन्होंने जो बीज बोया है उसके फल आज तक जो है वो चल रहे हैं मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और और दूसरे जो उस्ताद थे, अल्लाह उनको मरहूम को जन्नत नसीब करे, अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, जी, मगर अ, ज़ उनसे ज़्यादा छड़ी बोलती थी। अच्छा। हुँ, हुँ। और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले-पहले शुरू में उनके क्लासेस मिस करना शुरू किया, यानी स्किप करता रहा। चिड़ी के डर से। हाँ, बिल्कुल, जी, नागा करता रहा। फिर उसके बाद ऐसा आया कि फिर उसके साथ-साथ दूसरे क्लासेस और स्कूल भी मिस करना शुरू कर दिया। जी, तो और 7वीं जमात फ़ेल होते-होते रह गया, और जैसे वहाँ आमतौर पे होता है कि भई ढकल कर पास कर दिया जाता है। जी, हुँ, आम ज़ुबान तो में। जी, इस तरह से 7वीं जमात की कामयाबी हमें हासिल हुई। जी, जी, और इसी दौरान में मेरे खालू जो है, जो बीजापुर ज़िले से मुद्देबिहाल से ताल्लुक़ रखते थे, जी, वो घर आए हुए थे हमारे यहाँ। जी, तो उन्होंने उनको वालिद साहब ने कहा कि भई ये ज़रा खेल-कूद में ज़्यादा है, पढ़ाई की तरफ नहीं है। तो उन्होंने कुछ मेरा इम्तिहान लिया और कहा कि भई ये बच्चा ज़हीन है, जी, जी, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ। जी, जी, हुँ, हुँ, तो ये जो आज आप मुझे देख रहे हैं, इस मुक़ाम पर जो मैं पहुँचा हूँ, जो भी आला तालीम मैंने हासिल की है, मेरे खालू साहब मासूम जलील साहब का बहुत बड़ा मुझ पर एहसान है। जी। मैं माज़रत और के साथ आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा। वो इसलिए कि अब तक जो आपने बयान किया है सफ़र, उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं, वो ये एक तो ये है कि जो साइंस टीचर ने जो बीज बोया था, वो एक एक फलदार दरख्त बन चुका है, एक। तो जो उस्ताद होता है या होती है उस्तानी जो है उनका एक बड़ा किरदार होता है किसी की ज़िंदगी को बनाने का और बिगाड़ने का। तो पहले ज़माने में भी पहले ज़माना मतलब इतना भी ज़माना पुराना नहीं है आपका माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी जो है अच्छे उस्ताद हुआ करते थे, आज के ज़माने में भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो कैलिबर के और उस जज़्बे के और उस ख़ुलूस के साथ जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हुआ करते थे, ऐसे असातिज़ा और हमें बनाने की ज़रूरत है और कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, एक। दूसरी बात जो सामने आई है, वो ये है कि जब छड़ी के डर से आपने जब स्कूल ड्रॉप करना शुरू किया, तो आपका इंटरेस्ट कम होता गया। उससे ये भी हमें अयाँ होता है कि जो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, जो अप्रोच होती है या फिर हमारा जो टीचरों का रवैया होता है, उससे भी जो है बहुत से हो सकता है ड्रॉप आउट हो जाएँगे बच्चे, ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हो सकता है उनका जज़्बा सही था, लेकिन अप्रोच शायद आपको सख्त नज़र आती थी और आप उस वजह से हिचकिचाते थे स्कूल जाने में। तो हो सकता है जाने-अनजाने में हमारे असातिज़ा भी कभी अप्रोच यही हो और अच्छे ज़हीन बच्चे जो है वो कहीं स्कूल से नफ़रत ना करने लगे। ये एक दूसरा हमें सबक मिला। तीसरा जो है आपके जो रिलेटिव ने जो आपको कहा कि भई बच्चा ज़हीन है और उन्होंने जो अपने साथ ले जाने की बात की है, कि वो एक जौहरी ही पहचानता है हीरे को, ठीक है? तो हमारे जो चाहे वो पेरेंट हो या फिर उस्ताद हो या उस्तानी हो उनकी नज़र इस तरह से ट्रेन होनी चाहिए कि भई हम ऐसे हीरों को पहचानें।
ٹھیک ہے. تو وہ اگر ہم ان کو ٹائملی پک کرتے ہیں، ان کو ٹائملی جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو ان کی جو تراشنے کا جو کام ہے وہ آسان ہوتا ہے. یہ بچے جو ہے دوسرے پتھروں میں یا کوئلوں میں گم نہیں ہوتے. جی سر، خالد سر کنٹینیو. جی، تو میں جو ہے مدِ بحال میں جو ہے یہ میرے خالو صاحب صدر مدرس تھے اردو اسکول، انجمن اردو اسکول، اردو ہائی اسکول تھا وہ، جی اور میں 3 سال وہاں رہا. اور اس اثناء میں ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ چونکہ چھوٹا مقام تھا گلبرگے سے، اور ابھی وہاں پر لائٹ اور ریڈیو وغیرہ جو ہے ابھی وہاں اس کی اس کا ڈیولپمنٹ نہیں تھی جو آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کی ریل پیل جو ہے وہ نہیں تھی اس وقت. جی بالکل بالکل. تو بس تین جگہ جانا ہوتا تھا میرا، جی گھر سے اسکول، اسکول سے پھر مسجد، یا گھر سے مسجد پھر. تو یہ ایک ٹرائنگل تھا، ایک مثلث تھا. منگا کی دور جو ہے گھر سے مسجد. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی. جی اور گھر میں خود استاد موجود تھے، جی اور وہ ایم اے میتھمیٹکس اور ایم اے بی ایڈ تھے. تو ویسے میں میتھمیٹکس میں یعنی حساب ریاضی میں بہت کمزور ہی تھا. جی گرنا صاحب بول کے ایک غیر مسلم یعنی کوئی برہمن تھے، جی سود مفرد، سود مرکب وغیرہ یعنی اس طریقے سے پڑھاتے تھے. وہ ہمارے ذہن میں یعنی ذہن نشین تو چھوڑیے، سمجھنے کی بات بھی نہیں تھی وہاں. جی تو بہرحال جو ہے انہوں نے جس انداز میں مجھے سمجھایا. اور اچھا، اہم بات، انگریزی میں نے 8ویں جماعت میں سیکھی. اچھا، میں 8ویں جماعت میں جانے سے پہلے آپ نے جی جو کہا کہ ایک ہمارے جو برہمن ساتھ مطلب آپ کے جو استاد تھے انہوں نے آپ کو اردو میں سکھایا اس وقت میں، تو وہ میتھمیٹکس از ویری سرپرائزنگ. انفارچونیٹلی آج کل جو ہے اردو زبان کو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حالانکہ یہ ہندوستانی تہذیب میں جو ہے وہ گلی ملی ہوئی زبان ہے. گنگا جمنا سرسوتی کو جنم دینے والی زبان ہے. اتنی میٹھی اور شیرین زبان ہے کہ بس صرف محبت بانٹتی ہے. انفارچونیٹلی وہ اس کو ایک تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو جو ہے وہ لگاتا ہے. لیکن آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ یہ کمیونٹی کے جو بیریئرس ہیں اس کو توڑتے ہوئے جو ہے لوگ اس وقت اردو کے ماہر تھے. جی سر کنٹینیو. جی جی. تو بہرحال جو ہے خالو صاحب، معصوم جلیل صاحب، وہ گھر پر جو ہے مجھے ریاضی سکھاتے تھے اور انگریزی سکھاتے تھے. اور یعنی ہم نے وہاں سے شروع کی، آئی گو وی گو، شی گوز دے گو، اس طریقے سے. پھر وہ ہمیں کاؤ پر جو ہے ایسے لکھنے کے لیے کہا کہ پھر وہ اس طرح سے ہوتے ہوتے 8ویں جماعت میں البتہ ایک اچھی چیز جو اس وقت مجھے لگی، ایک آرٹس یعنی ڈرائنگ کے ٹیچر تھے. تو وہ اردو، ان کے پاس ہماری زبان اردو کا ایک جریدہ آتا تھا، اور اردو کے ان کے پاس رسائل آتے تھے، اور ہمارے پاس جو ہے اردو ٹائمز اسکول کو آتا تھا. تو اردو میں کافی یعنی پڑھنے کا موقع ملا مجھے، اردو سے زیادہ لگا ہوا. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ میں اردو شاعری کی طرف بھی توجہ شروع کیا. تو چونکہ سائنس سے کافی لگاؤ تھا، تو میں نے جو ہے اس وقت میں اصول فن شاعری سے واقف نہیں تھا، البتہ ردم سے جو ہے لکھ دیا کرتا تھا. تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ سائنس کا جو ہے ایک سائنس کی نظم. ہاں، وہ پوائنٹ پہ جانے سے پہلے جب آپ جریدے کی بات کی تو مجھے اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے کہ ہمارے استاد محترم تھے اردو کے قلندر نالبند صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت دے. آمین. جو ہے اس وقت امنگ وغیرہ اس طرح کے اردو کتاب بچوں کی جو میگزینس آتے تھے وہ منگاتے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ انسپائر کرتے تھے، ان سے مطلب موٹیویٹ کرتے تھے. ہم وہ ویٹ کرتے تھے کہ وہ کب آئے گا وہ ایڈیشن، پھر ہم ان سے جا کے لے لیں.
تو وہ پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ہمیں بچپن سے ہی ملی. تو وہ جو شوق رہا وہ الحمدللہ ابھی تک کنٹینیو ہے. اینڈ انفیکٹ آج جو ہمیں وہ کھلا سا ایک ویکیوم سا نظر آتا ہے کہ جو جنریشن پڑھتا نہیں ہے, کتابیں یا میگزینس پڑھنے کا عادی نہیں ہے, میرے خیال میں وی آر مسنگ سم تھنگ. تو یہ جو ریڈنگ ہیبٹ جو ہمیں بچوں میں انکلکیٹ کرنا ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ہم اچھے اچھے کتابوں کو, اچھے اچھے جریدوں کو اپنے مدرسوں میں, اپنے اسکولوں میں, اپنی لائبریریز میں جو ہے وہ مہیا کرنی چاہیے, تاکہ بچوں کو جو ڈیجیٹل ایڈکشن ہوا ہے, ڈیجیٹل ایڈکشن سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا اچھا خاصا وقت جو ہے وہ اسی میں ایپ میں وہ سرفنگ میں چلا جاتا ہے. اصل جو سرمایہ ہے وہ کتابوں میں ہے, جو جریدوں میں ہے, یا پھر آپ کے تاریخی کتابوں میں ہے, وہاں ہم کہیں قریب بھی نہیں جاتے. تو ایک بڑا سا خلا ہے, اسے ہمیں پر کرنے کی ضرورت ہے. یہ سر آپ سوری میں آپ کو بیچ بیچ میں آپ اچھا یاد دلائے. ہمارے محلے میں ایک کچھ نوجوان طبقہ رہتا تھا, اور وہ لوگ جو ہے ان کو شوق تھا اردو کے رسائل منگوانے کا, کیونکہ وہ دے نہیں سکتے تھے. تو ہر گھر سے جو ہے جہاں بھی وہ لوگ ممبرشپ کلیکٹ کرتے تھے, اور اس میں کھلونا, نور, الحسنات, بطول, یعنی خواتین کے لیے بھی کچھ تھا اس میں اور بچوں کے لیے بھی. تو اس طریقے سے ہم کافی مستفید رہے. جو پرائمری اسکول سے ہی, یعنی ایلیمنٹری اسکول سے ہی. تو جب میں یہاں آیا تو اردو میں اتنا زیادہ میرا مطالعہ تھا کہ میں ہماری زبان اور جیسے 20ویں صدی اس طرح کے رسائل بھی آسانی سے مطالعہ کر لیتا تھا. تو اس وقت جو ہے یعنی بیت بازی ہوا کرتی تھی اسکول میں ہمارے, اور اس میں حصہ لیتے تھے ہم لوگ. پھر تقاریر کا جو ہے وہ مقابلے ہوتے تھے تقاریر کے, تو اس میں بھی حصہ لیتا تھا. اور ظاہر ہے اردو میں اگر تقریر کریں گے تو وہ تو اپنی مادری زبان ہے, اور اس میں اس کا اثر اور جو زور ہوتا ہے وہ فارن لینگویج میں نہیں ہوتا. تو میں ناظرین کو یہاں یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم کیوں ڈاکٹر صاحب کی کہانی کو سن رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک تو کلائمیکس ابھی باقی ہے, اس سے پہلے جو ہے اچھا خاصا ڈاکٹر صاحب کا عرصہ جو ہے وہ اردو زبان کے ساتھ گزرا ہے. تو یہ سب ہونے کے باوجود وہ پھر کہاں پہنچے وہ آنے والا ہے, تو وہ کلائمیکس باقی ہے. جی سر ڈاکٹر صاحب. جی. تو وہاں سے میں نے ویسے تو شعراء اکرام لکھتے ہی ہیں مختلف, خصوصاً رومانی دنیا میں تو کافی وہ مشہور ہیں, لیکن میں اس کو ایک سائنسی شاعری میں تبدیل کرنا چاہتا تھا. ایک کریٹیوٹی ایک بچے میں جو ہے تخلیقی مادہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ میں یہ بھی میرا ایک حصہ ہے کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, تعلیم داں ہوں. تو وہ میں اپنے آپ میں محسوس کرتا ہوں. ایک پنہ آپ نے کھولا ایجوکیشنسٹ کا, تو اور پنے باقی ہیں. تو جب میں جو ہے لکھا, پانی کا جو مالیکیول ہے H2O, تو اس پر جو ہے میں نے چند اشعار لکھے. ایک حصہ آکسیجن, 2 حصے ہائیڈروجن, مل کے برسے چھن چھنا چھن چھن چھنا چھن چھن چھنا چھن. تو مجھے اس وقت یہ پتا نہیں تھا یہ بحر رمل ہے, فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن, یہ جو ہے اس کی بحر ہے. اگر اس کو موسیقی میں طبلے پر اگر لے کر آئیں, تک دھینا دھن, تک دھینا تک دھینا دھن, تو وہ جو ہے وہ بعد میں مجھے سمجھ میں آیا. میں نے کیونکہ اس ذوق تھا تو فن شاعری کی طرف, تو میں نے پھر اس کو امریکہ جب آیا اور پھر دہلی گیا, تو وہاں پر میں نے ایک کتاب لی, آہنگ و عروض. تو پھر میں نے جب میں امریکہ آ رہا تھا, حیدرآباد میں ننیال تھا, ملے پلی میں, وہاں کی بڑی مسجد کے پاس چند دکانیں تھیں, وہاں سے میں نے کلیات اقبال لیتھو پریس کی پرنٹنگ سے وہ لے کر آیا, اور اس پر اس کی تختی کی میں نے پہلے,
علامہ اقبال کے اشعار پر، جی جی سارے جہاں سے اچھا کون سی بحر میں ہے، تو سارا جو ہے اس کو پھر تو ایک اردو کا سفر اس طرح سے شروع ہوا جی اور امریکہ بھی پہنچ گیا. جی. اب آتا ہوں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر. اب امریکہ پہنچنے سے پہلے آپ کا جو ادبی سفر رہا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے گریجویشن کی، میڈیکل ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ نے ایجوکیشن میں بھی جو ہے بی ایڈ کیا. تو یہ ایک مطلب آپ کی جو ٹریننگ ہے، جیسے آپ کے پیتھولوجی میں جو ہے، تو وہ مطلب ایک اکیڈمک آپ کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ادبی ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہی. ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ امریکہ پہنچے تو پھر آپ کرنٹ پوزیشن آپ کی کیا ہے اور کیا خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ بھائی اتنا سارا اردو کا بیک گراؤنڈ رہنے کے باوجود بھی ایک ایسا علاقہ جو سارٹ آف ناٹ سو ویل ڈیولپڈ تھا، وہاں سے نکلے ہوئے جب امریکہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی تو فی الحال جو خدمات ہیں وہ اگر آپ بتائیں تو شاید ناظرین کو اور زیادہ شوق. اور جی بالکل، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا ساتھ رہا میرے ساتھ. جی. اور اس کی وجہ یہ رہی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے موٹر میکینک اس میں ڈال دیا 7ویں کے بعد، چونکہ میں زیادہ تعلیم کی طرف رجحان نہیں تھا، تو چاہ رہے تھے کہ وہ کم سے کم یہ تو کرو آپ موٹر میکینک ہی بن جائیے. مگر میں نہیں، اور خالو صاحب کے ساتھ چلا گیا. جب ہائی اسکول میں نے پاس کیا، اچھا یہ بہت ہی اہم چیز ہے میں جو کہہ رہا ہوں اب اس وقت، خصوصاً ہمارے اردو طلباء کے لیے، کہ جب آپ ہائی اسکول یعنی شروع سے ہی انگریزی کی طرف بھی اپنا رجحان رکھیے. اور چونکہ انگریزی اس وقت ایک بین الاقوامی زبان ہے تو اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور میں نے ہائی اسکول میں یہ کیا کہ میرا آپشنل سائنس تھا. ہائی اسکول میں نے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ایک تو جنرل سائنس ہوا کرتا تھا اور جنرل ریاضی ہوتی ہے، عام ریاضی ہوا کرتی تھی. جب آپ انگریزی کی، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جب آپ انگریزی کی بات کر رہے تھے تو میرے خیال میں یہاں میسج کلیئر ہونا چاہیے سب کے لیے کہ اب جو بھی زبان سے پڑھیں، چاہے اپنی مادری زبان سے پڑھیں کوئی اور زبان سے، جو اس وقت دنیا کی جو معروف زبان ہے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس پر بھی ہمیں عبور حاصل ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر آپ اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی اردو مادری زبان ہے، نو پرابلم، لیکن ساتھ میں اسٹیٹ لینگویج اور انگلش لینگویج کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے تاکہ ہماری ترقی میں کوئی رکاوٹیں نہ آئیں. ایک دوسری چیز جو ہے، اگر آپ غیر اردو اسکول سے بھی پڑھتے ہیں تو ایک اردو لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے، چاہے آپ اس کو ایز ایک سبجیکٹ بنا کے پڑھیں یا پھر آپ الگ ٹیوشن سے پڑھیں، جو بھی ہے آپ کو اپنی مادری زبان سیکھنے کا اگر شوق ہے تو وہ کہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارا جو دینی سرمایہ ہے یا پھر ہماری تہذیب ہے، ہماری تاریخ جو ہے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے ہماری اپنی مادری زبان میں لکھا گیا. تو کچھ ٹرانسلیشنس ہو رہے ہیں، کچھ ترجمے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی اتنی مقدار میں نہیں ہو پائے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم ایز اے زبان بھی اگر نہیں سیکھتے ہیں تو یہ سارے سرمایہ سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو پیرنٹس سے یا ٹیچر سے ہماری گزارش بھی یہی رہے گی کہ آپ بھلے جس میڈیم میں پڑھیں، آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن ساتھ میں آپ ایز اے لینگویج آپ گھر پہ بھی اگر پڑھاتے ہیں تو اس سے بھی بچوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے. جی سر. جی، تو انگریزی میں اتنا چونکہ گھر میں میرے استاد موجود تھے اور میں نے یعنی بالکل ہی توجہ نہیں دی تھی انگریزی کو، جو کہ تیسری جماعت سے شروع ہوتی تھی. اور چونکہ استاد بھی اتنے ثقیل قسم کے اور اتنے سخت تشدد پسند تھے کہ رجحان اس طرف دل مائل نہیں ہوا. مگر جب مجھے اچھے استاد مل گئے تو الحمدللہ اس کا یہ رہا کہ میں فزکس، کیمسٹری، اس وقت طبیعیات جو ہے فزکس ہے اور حیوانیات جو ہے بایولوجی ہے، اور جو کیمسٹری تھی کیمیا، تو یہ اردو میں تھے ہمارے پاس کتابیں، لیکن میں انگریزی میں بھی پڑھتا تھا. سائنس کو اردو میں بھی پڑھتا تھا اور انگریزی میں بھی. اور نہ صرف بلکہ جب تجربات، ہاں یہ اور ایک اچھی چیز میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اسکول تھا
اس میں اساتذہ سائنس کے تجربات کرتے تھے. جی تو ہم سے کہتے تھے کہ وہ لکھیے آپ جی کیا 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 اپنی بیاض میں کتاب میں جو ہے لکھیے. تو ہم لکھتے تھے. تو وہ ایک بہترین دور گزرا اور اس کا فائدہ مجھے کالج میں ہوا. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ میں کسی طریقے سے میں بھی ایک اچھا مدرس بنوں اور بتاؤں کہ مدرس بن کر بتاؤں کہ بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے. جی جی کیونکہ وہ مجھ پر گزری ہوئی بات تھی. تو میں اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس استاد میں اور اس استاد میں کیا فرق ہے. جی 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 اور میں جو ہے وہ بچوں کے لیے آسان کرنا چاہتا. تو وہ اس کے لیے پہلے جب میں ایلیمنٹری اسکول میں تھا، جب شروع میں تھا، تو میرا خیال یہ تھا کہ میں سرجن بنوں. جی جی ڈاکٹری کی طرف زیادہ توجہ تھی. پھر جیسا علمی منازل طے کرتے گیا جی تو اس میں پھر کہا کہ بھئی ٹیچر بن کر کچھ خدمت کریں. تو بی ایس سی جب مکمل ہوئی گلبرگہ گورنمنٹ کالج سے، تو والدہ نے کہا کہ بھئی اب گھر میں بیٹھے کیا. ہاں، اس درمیان میں نے میڈیکل کالج کے لیے اپلائی کر دیا تھا. جی جی گلبرگہ میڈیکل کالج وہ پرائیویٹ تھا، تو مگر کچھ کوٹا ہوا کرتا تھا جو مقامی لوگوں کے لیے. تو اس میں اپلائی کر دیا تھا، مگر وہ ابھی پروسیس میں تھا. تو پھر وہ ہم اس اسنا میں والدہ نے کہا کہ جا کے آپ گورنمنٹ سروس کے لیے اپلائی کر دیں وہ ڈپارٹمنٹ میں. تو کسے ملتے تھے سرکاری نوکریاں، تو ہم بس گئے اور جو ہے نام داخل کر دیا. تو بعد میں معلوم ہوا کہ میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے. گرمٹکال مقام ہے کرناٹک میں، تو وہاں پر جو ہے اردو ہائی اسکول ٹیچر کی حیثیت سے مجھے نوکری مل گئی تھی. آپ اس وقت ڈاکٹری کر چکے تھے؟ نہیں، ابھی وہ انتظار کر رہا تھا. جی اچھا. تو کوئی اچھا 2 چیزیں کیا میں نے. بی ایڈ میں بھی اپلائی کیا تھا اور میڈیسن میں بھی. جی اور میڈیسن میں جو اپلائی کیا تھا وہ بی ایس سی کی بیسس پہ کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں جگہ سے ایک طرف ادھر سے آ گیا اور 6 ماہ گزرے تھے وہاں پر. مجھے برسر روزگار تھا. اردو وہاں پر اردو اسکول بھی تھا، اس میں اردو ہائی اسکول تھا اور اس میں تیلگو ہائی اسکول تھا اور کنڑا ہائی اسکول تھا. تینوں ملے ہوئے تھے اس میں. تو میں میتھمیٹکس جو ہے تیلگو میڈیم اور اس میں الجبرا تو کہیں بھی کرا سکتے ہیں آپ، تو کنڑا اس میں بھی کراتا تھا اور ادھر اردو میں جو ہے سائنس وغیرہ پڑھا لیتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے، مگر 6 مہینے کے بعد مجھے بی ایڈ میں ایڈمیشن مل گیا. جی میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا ذرا معذرت کے ساتھ کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو لگا کہ بھئی جو ٹیچنگ میتھڈولوجی جو بھی ہے یا پڑھانے کا انداز جو ہے وہ آپ کو صحیح نہیں لگا. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھا، ایک مایوسی کا مقام تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے ایموشنل سیلف ریگولیشن کر کے آپ کی جو نا امیدی یا مایوسی کی جو انرجی ہے اس کو ری ڈائریکٹ کر کے آپ نے یہ سوچا کہ بھئی میں خود جو ہے پڑھا کے دکھاؤں گا کہ بھئی اچھے کیسے پڑھایا جاتا ہے. تو یہ جو سیلف ریگولیشن آف ایموشنز ہے میرے خیال میں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ زندگی میں بہت سے اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، کچھ بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یا پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ سارے سہولیات نہ ملتے ہوں جو دوسروں کو ملتے ہیں، جو بھی ہے. تو یہ ہمیں اسے لے کے روتے بیٹھنے کے بجائے یہ جو ہماری جو انرجی ہے اس کو ہم ری ڈائریکٹ کر کے کچھ اچھا اچیو کرنے، کچھ بڑا اچیو کرنے کا، بڑا حاصل کرنے کا ایک اپنے اندر ایک کمٹمنٹ لے کے، ایک اسٹرانگ ول پاور لے کے آگے بڑھنے سے کہیں نہ کہیں ہم کچھ اچیو کر پاتے ہیں. یہ ہم نے شاید آپ کی مثال سے سمجھا ہے. جی سر. جی بہرحال وہ میرے تحت شعور میں تھا وہ تو کہ کچھ ایسا کر کے بتاؤں. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ خود بخود انتظام کر رہا تھا. تو پھر مجھے بی ایڈ میں ایڈمیشن ہو گیا. تو میں وہاں سے استعفیٰ دیا. تو کافی بچے اور ماں باپ وہاں پر جو ہے احتجاج کیے کہ قاضی صاحب کو نہیں جانا چاہیے یہاں سے. تو مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھیے آپ
میں اپنا نہ صرف اپنا مستقبل بنانا چاہ رہا ہوں، بلکہ آپ جیسے جتنے بھی طلباء ہوں گے ان کے لیے آئندہ کے لیے بھی جو ہے کچھ ایک اچھا ان کے لیے مقام پیدا کرنے کے لیے مجھے اس کی اجازت دیجیے. مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد بی ایڈ میں نے کیا، اور اس اسنا میں چونکہ میں بی ایس سی کیا تھا تو پری میڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. تو وہ میرا 1 سال بی ایڈ میں یعنی ضائع ہونے سے وہ بی ایڈ ہو گئی. تو ہاں، تو اب میں نے بی ایڈ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد ایم بی بی ایس مہادیو پرام پورم میڈیکل کالج گلبرگہ میں سرکاری کوٹے میں میرا نام آ گیا تھا، تو میں وہاں پر داخلہ لے لیا. اس کے بعد 4 سال لگے وہاں سے. پھر میں یہاں امریکہ آنے کا خیال ہوا میرا، تو اس کے لیے ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا، اور مجھے شروع سے ہی ایک خاص بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایک اچھے استاد کا کس طرح آپ کی زندگی میں اثر ہوتا ہے. آپ بھی کہہ چکے ہیں وہ، میں اس کو پھر واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے ڈاکٹر تھے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے، ڈاکٹر کرشنا مورتی، اور میں ان کے لیکچرز بڑے ذوق و شوق سے سنتا تھا، اور پریکٹیکلس وغیرہ پیتھولوجی میں بھی کافی دلچسپی تھی مجھے. اور مجھے یہ اندازہ لگ گیا تھا کہ پیتھولوجی ہی دا بیسک ہے تمام میڈیسن کی. تو اس میں نے دلچسپی لی. تو یہاں پر آ کر، امریکہ آ کر، میں نے پیتھولوجی ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا. ایکچولی 2 چیزیں تھیں جو مجھے بہت ہی دلچسپی رکھتی تھی. ایک تو سائیکیٹری تھی، نفسیاتی، اور یہ جو دوسرا تھا پیتھولوجی، جو بیماریوں کے طرف. تو آپ کی جو بیسک گریجویشن ہے وہ کرناٹک میں یا انڈیا میں ہونے کے بعد آپ نے جو پیتھولوجی میں پوسٹ گریجویشن کی وہ امریکہ میں ہوئی. جی، پوسٹ گریجویشن جو ہے پیتھولوجی میں ہونے کے بعد آپ کی خدمات بھی جو ہے بظاہر وہ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی پھر آپ جو ہے اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے جو ہے فی الحال آپ کی جو ہے وہ جاب ٹائٹل کیا ہے، وہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی آپ اردو بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ پوزیشن پہ آئے ہیں، تاکہ ہم کچھ اور بھی آپ سے مفید باتوں، کیونکہ وقت کا بھی مسئلہ ہے تو ہم اس کو جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ بھئی اصل چیزیں آپ سے جو سیکھنے کی وہ رہ جائیں. جی، تو انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں آنے کے بعد پیتھولوجی ریزیڈنسی جوائن کیا، اور میرے جو چیئرمین تھے پیتھولوجی ڈائریکٹر جو تھے ڈاکٹر تھامس اورم، انہوں نے جیسے اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور بڑے چیف ریزیڈنسی بھی کی میں نے. پھر الیکٹران مائکروسکوپ میں فیلوشپ کی یہاں پر آلبنی وی اے میڈیکل کالج میں، اور وہاں سے پھر میں نے بورڈ ایگزام پاس کیا، اور وین اسٹیٹ یونیورسٹی ڈیٹرائٹ آیا. یہاں پر میں نے 3 فیلوشپ کی، پیڈیاٹرک پیتھولوجی، اور پھر سائٹوپیتھولوجی اور جی وائی این پیتھولوجی، 3 فیلوشپس کیے. اور اس کے بعد یہاں ہرلی میڈیکل سینٹر میں بحیثیت پیتھولوجسٹ جو ہے میں نے کام شروع کیا 1983 میں. 83 سے جی. تو یہاں پر اس لیے میں نے یہاں داخلہ، ایکچولی جو مجھے اور بھی آفر تھے، مگر یہ آفر میں نے اس لیے لیا کہ یہاں پر ریزیڈنسی پروگرامز تھے. تو چونکہ مجھے ہمیشہ سے ٹیچنگ میں دلچسپی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ، اور ریسرچ میں بھی دلچسپی تھی، یہاں ریسرچ بھی ہوتا تھا اور پبلیکیشنز ہوتے تھے. جی سوری، میں ناظرین کو یہاں یاد دلاؤں کہ ایک لڑکا جو 7th میں فیل ہوتے ہوتے بچ گیا تھا، ایک لڑکا جو استاد کی چھڑی سے ڈر کے اسکول جانا ہچکچاتا تھا، ایسا لڑکا جو ہے وہ آج امریکہ میں ہائر اسٹڈیز پہ ہائر اسٹڈیز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کو اور سے بہتر بنانے کی کوشش میں ہے. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں، مطلب یعنی یہ کوئی
ڈیڈ اینڈ نہیں ہے کہ بھائی ہاں اس کے بعد بچے جو ہیں وہ پرو نہیں ہو پائیں گے یا پھر جو ہے وہ نکما ہے، بیکار ناکارہ ہے، اس طرح سے اگر ہم لیبل لگاتے ہیں تو پھر وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو کے پھر وہ گمنام زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسے ہونہار بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو انسپائر کرنا اور ان کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ اس کی طرف ترغیب دینا، یہ بھی ہمارا ایز اے سوسائٹی کام ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فار سم ریزنس اگر سوسائٹی میں انہیں یہ سہولت نہیں ملتی ہے لیکن بچہ ذہین ہے تو سوسائٹی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کم سے کم وہ بیسک ایجوکیشن ہونے تک جو ہے وہ کمائی کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ ویسے بھی جو ہے لیبر لا پروہبٹ کرتا ہے چائلڈ لیبر کا، لیکن غریبی جو ہے وہ لوگوں کو مزدوری کرنے پہ لگا دیتے ہیں. لیکن ایسے بہت سے ہیرے ہوں گے جو چائلڈ لیبر میں کہیں گمنام کی زندگی گزار رہے ہوں گے. جی سر. جی، تو یہاں آنے کے بعد میں اپنا اردو سے تعلق بالکل ختم نہیں کیا، اور نہ صرف اردو بلکہ مجھے عربی کے استاد بھی مل گئے، اور چونکہ میرے ساتھ بی ایڈ کی ڈگری تھی تو یہاں پر ایک ویکینڈ اسکول ہوتا تھا مسجد میں ڈیٹرائٹ میں. تو وہاں کے امام منیر جو تھے وہ ساؤتھ افریقہ سے گریجویٹ کیے ہوئے تھے تو عربی میں، اور جامعہ ازہر سے بھی ان کے پاس کوالیفیکیشن تھے اور اردو کے بھی کافی اچھے ماہر تھے. تو میں نے ان سے صرف و نحو سیکھی عربی میں الحمدللہ. تو اب جب میں پڑھتا ہوں قرآن شریف تو مجھے ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر اردو سے بھی اتنا لگاؤ تھا، شاعری سے خصوصاً، تو لکھ لیا کرتا تھا. اسی وقت کی ایک نظم تھی کتاب، ایک ننھی کتاب ہوں میں گرچہ آفتاب ہوں میں، زندہ دنیا کا میں خزانہ ہوں، اہل دانش کا میں فسانہ ہوں، میں جواہر ہوں ایک موتی ہوں، کالی راتوں کی ننھی جوتی ہوں. یہ بھی 8ویں جماعت میں ہی لکھا تھا جب اس وقت میرے بحور سے واقفیت نہیں تھی. بٹ یہاں امریکہ آ کر میں نے بحور سیکھے جو اور صحیح معنوں میں نعتیہ شاعری شروع ہوئی. حج کو گیا تھا تو وہاں پر جو ہے مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں جو ہے چند نعتیہ اشعار نکلے. اس کے بعد تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو دوبارہ یہاں بتانا چاہوں گا کہ اکثر ہم جو ہے کچھ گریجویشن کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دنیا پار کر لی اور جو ہے بہت سی نالج ہمارے ہاں آگے بیکاز وی آر اے گریجویٹ. لیکن جو علم حاصل کرنے کی جو جستجو رہتی ہے وہ کبھی نہیں ہوتی. وی آر لائف لانگ لرنرز. اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو مانتے ہیں تو پھر علم کا سمندر جو ہے وہ وقت ماننے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ بھئی there is no end to it. ٹھیک ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کا جو سفر رہا، دیکھیے اگر کوئی ہمارا جیسا ہوتا تو بھائی ہاں ٹھیک ہے صاحب ہم ڈاکٹر بن گئے بس کافی ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو بہت بڑے جسم خم بن گئے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے بی ایس سی، بی ایڈ، پھر میڈیکل ڈگری، پھر اس کے بعد پیتھولوجی میں ٹریننگ، پھر پیتھولوجی میں فیلوشپس پہ، ان سب کے باوجود بھی ادبی جو ان کا شوق تھا، دلچسپی تھی، اس میں بھی انہوں نے کوئی پیچھے ہٹا نہیں. صرف عربی نہیں بلکہ جو ہے وہ ادبی چیزوں میں بھی مہارت حاصل کرنے میں اپنا سفر جاری رکھی. جی سر. جی، تو اس دوران میں نے کہا تھا وہ ڈاکٹر تھامس اورم جو تھے تو وہ مجھے کافی بے حد پسند کرتے تھے اور میری قابلیت کو شاید وہ پرکھ گئے تھے. وہ فورنسک ایکسپرٹ تھے، فورنسک پیتھولوجسٹ اینڈ چیف آف فورنسک میڈیسن ان آلبنی، نیو یارک کے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو آپ بھی کچھ فورنسک اٹاپسیز کرو میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے فورنسک میں لے آیا. تو میں نے کافی یعنی فیمس کیسز ہیں میرے فورنسک پیتھولوجی میں. میں جب یہاں آیا تو فورنسک پیتھولوجی بھی یہ لوگ یعنی فورنسک میڈیسن سے یہ ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی واز انوالوڈ، کیونکہ ہمارے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر میولر ہی واز فورنسک ایکسپرٹ. تو جو میرا سلیکشن ہوا اس بیسس پہ بھی ہوا تھا کہ میں فورنسک ایکسپرٹ ہوں. تو میں جنرل پیتھولوجی بھی کرتا رہا، جو کلینکل لیب وغیرہ کی پیتھولوجی، ہسٹالوجی بھی کرتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
یہ بھی تھا، اور ہمارے پیتھولوجی کا ریزیڈنسی پروگرام بھی تھا. تو مجھے پڑھانے میں بہت کافی لطف آتا تھا. لیوکیمیا اینڈ لمفوما سپوز ٹو بی دی، یعنی اس زمانے میں جو ہے کافی، ابھی بھی جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ کلاسیفیکیشنز ہیں. اس کو میں بڑی آسانی سے سمجھا دیتا تھا، تو بچے تعجب کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ سمجھ میں نہیں آتا، یو آر اوشین آف نالج کہتے تھے. تو مجھے بڑی تسکین ہوتی تھی اور دلی سکون ملتا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو دے سک رہا ہوں، یا میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں. اور ایک چیز میں نے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اب جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس، میں نے ریزیڈنٹس کو لیا ہے اپنے پروگرامز میں، وہ انگریزی میڈیم سے آتے ہیں، مگر ان کو انگریزی کا ایک جملہ بھی لکھنا برابر نہیں آتا. اور جب میں کہتا ہوں کہ گو اینڈ وی وڈ لائک ٹو پبلش دس کیس، دس ویری انٹرسٹنگ کیس، یہ دلچسپ کیس ہے، اور یا یہ اسٹڈی ہے جس میں ملٹیپل کیسز ہوتے ہیں، تو اس کا ہم ریسرچ کر کے اس کو جو ہے پبلش کریں گے. جب وہ پہلے تو ٹالتے ہیں کہ کسی طریقے سے نو ڈاکٹر گیو اٹ ٹو سمبڈی اینڈ پٹ مائی نیم، یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، سمجھیے کہ میرا نام ڈال دیجیے. اور انڈیا کے اکثر لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کنڑا میڈیم سے ہوں، تیلگو میڈیم سے، جہاں سے بھی آ رہے ہیں، اور انگلش میڈیم کے تو ان کا تو حال اور ہی ہے. تو نالج وائز بھی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پھر ان کا لکھنا بھی، اور جب ٹرانسکرپشن ان کا جب دیکھا جائے تو سارا یعنی ایسا لگتا ہے کہ میں ہی لکھ گیا ہوں آخر میں. تو یہ چیز ہے، اگر آپ مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ سیکنڈری یا ثانوی جو زبان ہے اس کو سیکھیں، تو آپ کی جو ہے جو ثانوی زبان ہے، سیکنڈری لینگویج will improve a lot. And there are a lot of studies have been done in this regard. A multilingual is better than bilingual, and bilingual is better than monolingual. یہاں میں ایک پوائنٹ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی مادری زبان، چاہے جب اردو ہو، کنڑی ہو، جو بھی ہے، اگر آپ اپنی مادری زبان میں پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ انگلش میں اتنا عبور نہیں حاصل کر پائے ہیں انیشیلی، تو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ کو ابھی وقت ہوتا ہے آپ کے پاس اپنی مہارت کو جو شارپن کرنے کا، اور زیادہ سیکھنے کا، اور اپنی قابلیت کو بڑھانے کا. ایز لانگ ایز بھائی آپ کا لڑکا ذہین ہے، کچھ کرنے کے قابل ہے، تو اس کو بڑھاوا دے کر اس کو اس قابل بنانا کہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے، یہی بڑی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب جو اسٹوریز شیئر کر رہے تھے، اس کا ہمیں اس میں ایک لیسن ملتا ہے کہ ان کے پاس بچے آتے تھے امریکہ میں، ٹھیک ہے، جہاں پر جو ہے وہ اتنے انگلش میں ایکسپرٹ نہیں تھے. تو اگر آپ کا بچہ انگلش میں اتنا اسمارٹ نہیں ہے، ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی وہ لینگویج میں بھی مہارت حاصل ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انگلش ایک صرف لینگویج، ٹھیک ہے، اس سے نہ ذہانت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی اس کے سافٹ سکلز کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی اس کی تخلیقی جو کریٹیو مائنڈ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو ایک لینگویج ہے، ایک ٹول ہے، ایک زمانے کی زبان بن گئی ہے، اس سے عبور کرنا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچے کی ہولسٹک جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس کو ہم نکار نہیں سکتے. جی سر. جی، تو میں اس کی مثال، there are a lot of studies. There are studies done in Hong Kong where Chinese language is also there and English language as a secondary language, exactly the same model as we follow in India. And a lot of studies have come from there. And the Chinese schools, the classrooms, they found out they are very interactive. The students will raise their hands, and because that's their mother tongue. And I will give you an example. माफ करना, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलने लग जाता हूँ. तो वो आपको उसकी एक मिसाल दूंगा. हाल में हमारे यहाँ हैदराबाद में 2018 में साइंस फेयर हुआ, स्टेट साइंस फेयर इन हैदराबाद, ओरिजिनल साइंस फेयर हुआ. तो उसको हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रखा था, और वहाँ के वाइस चांसलर ने उन्हें आके जो है, ये साइंस फेयर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम साइंस एग्जीबिशन, आपको पता है इस ताल्लुक से. और ये इसमें जो है आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं लाइक ए साइंटिस्ट. तो वेयर एज एग्जीबिशन खाली मॉडल्स रख के उनके एग्जिबिट किया जाता है. तो इसमें
جب میں نے اردو اسکول کے بچوں کو بھی جو ہے طلباء کو بھی دعوت مدعو کیا تھا اور وہ بھی اپنے پروجیکٹس لے کر آئے تھے. تو انگلش میڈیم کے بھی تھے اور اردو میڈیم کے بھی تھے. تو جب مجھے اسٹیج پر بلایا گیا تو میں چاہتا تھا کہ بچے کیسا محسوس کر رہے ہیں سائنس فیئر میں حصہ لے کر. تو میں نے جو ہے کہا کہ آپ اپنے تاثرات پیش کیجئے. آپ یقین جانیے جو سب میں پہلے بھاگ کر جو بچے آئے اسٹیج پر وہ اردو میڈیم کے بچے تھے. اور وہ جو ہے امپرامٹو اسپیچ ہے, ان کو کوئی رٹا کر نہیں لایا ہے, اور اس میں وہ اپنی تقریر میں جو ہے اشعار بھی استعمال کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی آج ہمیں ایک نئی چیز سیکھنے کا موقع ملا. اور ادھر جو ہے انگریزی میڈیم کے جو ایکسپینسو ادارے تھے ان کے ٹیچرز میں نے سنا بعد میں کہ اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ 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 کچھ بولو تم لوگ بھی. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے اس بات کی صراحت بہت اچھی طریقے سے کی ہے کہ لینگویج is the way we communicate. The way we think could be in any language. جو سائنس جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں آپ جو سوچتے ہیں, جو بنیادی سوچ ہوتی ہے, جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. آپ کر ایک ایجاد ہوتی ہے وہ جاپانی شخص کر سکتا ہے اور رشین بھی کر سکتا ہے, مگر جب آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, دوسروں کو بتانا ہے, تو اس وقت جو ہے آپ کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سائنس فیئر کی جب بات کی تو مجھے یاد آیا کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ہندوستان میں جو سائنس فیئرس ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان میں کافی انوالومنٹ, اس کے بارے میں ایک دو جملے بتائیے. جی بالکل. آپ کے پاس جاوید صاحب ہیں, وہاں پر جو ہبلی وغیرہ میں بھی جو ہے کچھ کوشش کر رہے ہیں, عبداللہ جاوید صاحب. اور اسی طریقے سے میرے بہت پرانے جو ساتھی کہنا چاہیے اس تعلق سے, حنفی صاحب ہیں, وہ بایو کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں الامین میڈیکل کالج میں, ابھی بھی ہیں. اور دوسرے جو ہیں ڈاکٹر ناظر ہیں جو چنئی میں ہیں. تو یہ میرا جو ہے یہ سفر کوئی 30 سال پرانا سفر ہے, اور اس میں میں جب یہاں آیا تو مجھے, یعنی ہم میڈیکل کالج میں تھے تو ہم نے کبھی ایک سائنسی مقالہ نہیں لکھا یا کوئی تحقیق نہیں کی, ریسرچ نہیں کی. تو جب میں یہاں آیا تو ایلیمنٹری اسکول, میری بچی 4تھی جماعت میں تھی, تو اس کو کہا گیا کہ ایک سائنس فیئر پروجیکٹ کریں. تو بچے ہمیشہ سے مجھے ہم لوگ جیسا کرتے ہیں کہ جب انڈا کھاتے ہیں تو زردی نکال دیتے ہیں اس کی اور خالی سفیدی کھاتے ہیں. تو بچی پوچھا کرتی تھی مجھ سے کہ بھئی یہ why do you throw away yellow from the, تو میں اس کو بتایا کرتا تھا کہ it has fat and I should not eat, it causes high cholesterol and heart problems and all those, just to save myself and keep healthy I don't eat. تو وہ اس کے ذہن میں تھا. ایک دن آئی اور بولی کہ I want to do an egg project. میں نے کہا کہ اچھا, what do you want to do? So I want to see if I want to buy an egg, am I buying more yellow or more white? Shall I buy a jumbo egg, medium, or So I said, oh my God, the way you are thinking amazing, کیونکہ وہ ایک سائنسدان کی طرح سوچ رہی ہے. دیکھیے جو اساتذہ جو ماحول پیدا کرتے ہیں اسکول میں, ایلیمنٹری اسکول 4th گریڈ میں جو ہے سائنس فیئر شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بچی آ کر مجھ سے یہ کہہ رہی ہے. تو اس طریقے سے میں بھی انوالو ہو گیا اس میں, یہاں تک کہ پورا گھر دوسرے دن کئی ڈزن میڈیم سائز کے انڈے, اور یقین جانیے رمضان کا مہینہ تھا تو ہم لوگ جو ہے انڈے کی بریانی بنا کر لے جا رہے ہیں مسجد کو, اور انڈے کا میٹھا بنا کے لے جا رہے ہیں. اتنے انڈے نکلے, اور اس میں ہر اسٹیپ میں ہم کو ایک سوچ پیدا کرنا تھا کہ بھئی ہاؤ ٹو ٹیک آؤٹ ایگ وائٹ ایکوریٹلی. تو پھر سب نے ذہن سے کہ اس کو بوائل کریں گے, ورنہ جو ہے وہ لکوڈ ہوگا تو پھر ضائع ہو جائے گا, تھوڑا بہت ادھر ادھر ایکوریٹ ویٹ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے جو ہے
تو میں यहाँ पर साइंस फेयर में जब गया तो वो लोग अनाउंस कर रहे थे कि if there is anybody who डॉक्टर साहब मैं भूल ना जाऊं, आपने जो अंडे की मिसाल दी, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हम अक्सर बच्चों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, यानी हमारे हिसाब से बच्चे को हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये मोल्डिंग है। माहिर नफ्सियात और साइंटिस्ट वगैरह बताते हैं कि भाई मोल्डिंग के बजाय नर्चर एंड लेट देम अनफोल्ड, यानी कि भाई वो अपने आप से निखर कर आए, ठीक है, आप उन्हें हेल्प करें, फैसिलिटेट करें। जैसे डॉक्टर साहब अब मिसाल दे रहे थे कि जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे के ज़हन में कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, जो भी अंडे के बारे में उन्होंने बात की, तो फिर सारा घर जो है वो उन्हें फैसिलिटेट करने, उन्हें एनकरेज करने में, उनके लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसको लाने देने में वो जो हेल्प कर रहे थे, उससे ये हमें सबक मिलता है कि बच्चों के आइडियाज़ को सप्रेस करने के बजाय उनको एक खिलने का मौका दिया जाए ताकि बच्चे और क्रिएटिव माइंड से आगे बढ़ें, कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा देश जो है वो दूसरे डेवलप कंट्री के साथ में शाना बजाना मिला के खड़ा रहे। जी डॉक्टर साहब। तो ये जो है मेरी शुरुआत थी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमें एक बोर्ड मेंबर की ज़रूरत है, आप डॉक्टर हैं और हमें ज़्यादातर जो हमारे बोर्ड में हैं वो इंजीनियर्स हैं, तो हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है अगर आप। तो मैंने हंसी खुशी जो है उसको कबूल कर लिया। तो आज जो है मैं चेयरमैन साइंटिफिक रिव्यू कमेटी का हूँ। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रोजेक्ट जाता है तो मैं उसको शुरू से ही देखता हूँ और मेरी दस्तखत के बगैर वो नहीं जा सकता। तो अप्रूवल मैं ही देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा साइंस फेयर से एक लगाव पैदा हुआ और वो भी तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है। और फिर उसके बाद जो है मैं मेडिकल में सिर्फ यानी पैसे कमाने के लिए नहीं था, तो उसमें भी मैंने काफ़ी पब्लिकेशंस हैं मेरे, और बच्चों को मैं एनकरेज किया करता था। यहाँ के अमेरिकन बच्चों को अगर आप दे दें कोई प्रोजेक्ट, वो सब तैयार करके आपको ला के देंगे। उसकी वजह ये है कि वो बच्चे तहकीक जो है अपने स्कूल से ही करते आए हैं, साइंटिफिक मेथड को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपनी जिंदगी में। डॉक्टर साहब, मैं ये इस पॉइंट पे आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि एक तो आपका जो सफ़र रहा रिसर्च के साथ या साइंस फेयर्स के साथ, एक काफ़ी अच्छा लंबा आपका तजुर्बा रहा है और वहाँ के बच्चे जो जिस तरह करते हैं, अगर हम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी की बात करते हैं या गिविंग बैक टू द नेशन की बात करते हैं, तो वो बैक होम इंडिया में, अपने इलाकों में, अपने स्कूलों में वो साइंसी रुझान हम कैसे पैदा करें, ज़रा उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो। जी, तो एक चीज़ आप ज़हन नशी कर लें कि हमको कुछ सीखना है। अगर हम अपना ज़हन बना लेते हैं कि हमको बस ऐसे ही करना है, तो वैसे ही रहेंगे। वो जैसा कहते हैं ना, एक कुएं के जो है हम रह जाएंगे बस। मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मेंढक, बल्कि तो हमको जो है देखना होगा, चाहे वो चीज़ आपको पसंद आए ना आए, आपको कोशिश तो करें कि वो है क्या आखिर। और मैंने ये चीज़ देखी है कि एक मर्तबा बच्चा साइंस फेयर में कोई अपना प्रोजेक्ट या मंसूबा लेकर आता है, तहकीकी मंसूबा, तो फिर हर साल आता ही रहता है। उसकी वजह यह है कि उसमें वो दिलचस्पी पैदा हो जाती है और वो साल भर ढूंढता रहता है कि मेरा नया प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए। वो असातिज़ा से पूछेगा, वो मुझे कॉल करके पूछेगा कि डॉक्टर साहब, आई वांट टू डू वन प्रोजेक्ट, गिव मी सम आइडियाज। तो जब आप इस किस्म के ख्याल को अपना लेते हैं तो आपके लिए हर चीज़ आसान होती है। अल्लाह ताला खुद ब खुद राहें पैदा कर देता है। अब ये बात जो है हमारे बच्चों में नहीं है, जहाँ मैं देखता हूँ। अलबत्ता जो है, जो हमारे जो मुस्लिम इदारे हैं उसमें चंद इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने स्कूल को प्रमोट करने के लिए। हमको स्कूल को प्रमोट नहीं करना, स्कूल प्रमोट हो जाएगा, मगर जो है हमें बच्चों को जो है बच्चों की ज़हन साजी करनी है, एक अच्छा साइंसदान बनाना है। साइंस आजकल हर सब्जेक्ट में साइंस है।
پہلے ہم کہتے تھے عمرانیات، سوشل اسٹڈیز کو، پھر اب وہ بھی سوشل سائنسز، معاشی سائنس آف اکنامکس ہے آج، تو اس میں سارا ایجوکیشن اٹ سیلف از اے سائنس. تو جب تک آپ میں اسی لیے میں جب یہ جو اچھا ایجوکیشن کے تعلق سے بھی میں کہوں گا کہ میں یہاں ایجوکیشن میں بھی کافی انوالو ہو گیا، اور سائنس کریکولم ڈیولپمنٹ اس میں انوالو ہو گیا. یہاں کے اسکول جو اسلامک اسکول ہے ہمارا، جو فل ٹائم اکیڈمک اسکول ہے، اس کا میں بانی ہوں. اور الحمدللہ آج یہ ہائی اسکول ہے، اور اس میں جو ہے دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، عربی بھی ہوتی ہے، ہر طرح سے اس کی تعلیم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی سائنس کا جو سفر ہے اس کو جو ہے ہم دوسرے ایپیسوڈ میں رکھیں گے، کیونکہ وہ بھی کافی طوالت چاہتا ہے، چونکہ وقت کا معاملہ ہے. آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پر روکتے ہیں. آپ کا جو باقی کا سفر ہے اس کو ہم سیکنڈ ایپیسوڈ میں کریں گے انشاءاللہ. تو اب تک کا جو خلاصہ رہا وہ یہ ہے کہ مادری زبان چاہے جو بھی ہو، اردو ہو، کنڑی ہو، جو بھی ہو، اگر انگلش نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ترقی کے امکانات رہتے ہیں. آپ کی جیتی جاگتی مثال ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے پاس. دوسری یہ ہے کہ بچے کی ذہانت جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے. ذہانت ایک الگ ہی چیز ہے. زبان جو ہے ایک ٹول ہے، ٹول آف کمیونیکیشن، جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں الگ الگ ممالک سے ہمیں رابطہ ہوتا ہے، چاہے جاب کے معاملے میں ہو یا کسی سے کمیونیکیٹ کرنے کو ہو، تو انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے. اس پہ عبور حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جہاں تک اپنے مدارس یا اسکولوں کا معاملہ ہے، وہاں اگر انگلش یا کنڑی پڑھائی جا رہی ہے تو اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اسکولوں پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں. چوتھی بات جو یہ ہے کہ اگر آپ نان انگلش میڈیم نان اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو بھی جو ہے اردو کو آپ اپنے ایک سپریٹ سبجیکٹ یا ایز اے ٹیوشن بھی اگر آپ زبان کی طرح سکھاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہی رہتا ہے. کیونکہ ہمارا دینی سرمایہ ہو، تہذیبی جو ہمارا لٹریچر ہے، اس تاریخ ہو، یہ سارے تو زیادہ تر جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں لکھی گئی ہے. اگر ہم زبان کو نہیں سیکھتے ہیں تو پھر اس سارے سرمایہ سے ہم اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں، پھر وہ کل جا کے ہمیں معاف نہیں کریں گے. اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو دوسرے انٹرنیشنل ان کا جو ایکسپیرینس رہا یہ ہے کہ وہاں کے بچے جو ہے وہ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیقی انداز میں سوچتے ہیں، کریٹو مائنڈ سے سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو وہ بڑھاوا نہیں ملتا ہے. تو ایز اے پیرنٹ ہو یا ایز اے ٹیچر ہو، ہمیں اس طرح کے بچوں کے کریٹیو آئیڈیاز کو جو ہے وہ انکریج کریں، ان کو انسپائر کریں، کچھ آگے کر گزرنے کی جو ہے وہ ان کے اندر وہ ترغیب دلائیں. پھر کہیں جا کے جو ہے وہ بچے اپنے لیے بھی کچھ بہتر کر سکیں گے، اپنے خاندان کے لیے بھی، اور اپنی سوسائٹی کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے. تو یہ اگر ہم اس طرح کے جو بچے جو انریکگنائزڈ غرد و غبار میں گم ہوتے ہیں، ان کو ایسا ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ آج کا ان سمری رہا. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے استفادہ حاصل کریں گے ان کے باقی سفر کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے بزی شیڈول میں ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. آپ کی جو سٹوری ہے، آپ کا جو سفر ہے، اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے ملا. اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شکریہ، بہت بہت شکریہ.